अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज के हमारे बहुत दो अहम गेस्ट हैं और टॉपिक भी बहुत अहम है। एक तो ये कि जो वेस्कुलर सर्जन क्या चीज़ होता है, जो हमारी वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं उसकी क्या वजूहात होती हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। और दूसरे हमारे साथ हैं अली अब्बास साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनसे हम बात करेंगे सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव क्या यूजेज है और नेगेटिव जो यूजेज है उसके इम्पैक्ट क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं अली अब्बास साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बताइएगा कि सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट तो सबको मालूम है कि क्या क्या मसले होते हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव यूजेज भी हो सकता है। पॉजिटिव यूजेज तो आयशा बहुत है। आप देखें दुनिया में बहुत से ब्रांड्स हैं इस वक्त जो कि अपनी ब्रांडिंग ही इन्फ्लुएंसर ब्रांडिंग के साथ कर रहे हैं। पहले एक ज़माना था जब आपने देखा होगा कि इश्तिहारात जो है वो होर्डिंग्स लगा करते थे, अखबारात और टीवी चैनल्स को ऐड देते थे। ये 4-5 ही मीडियम होते थे जहाँ पे लोग अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते थे। इस वक्त सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करके या जो भी आप कारोबार करते हैं या जो भी आपके पास स्किल है वो आप स्किल उस पर लॉन्च करके उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये बड़ा सस्ता है। आप अगर एक होर्डिंग लगानी है ना आपने तो आपको 4-5 लाख रुपए महीने का उसका रेंट चाहिए मिनिमम, ये बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा, अगर आपने सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, वो एक तो बहुत पर्टिकुलर आपकी प्रोडक्ट उस लोगों तक पहुंचाएगा जिसकी आपको जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो रेट्स हैं वो बहुत कम है। और मैंने देखा है कि जितने भी लोग सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उनको रिजल्ट बहुत अच्छा आता है एंड दे आर वेरी हैप्पी कि उनको बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ उनको रिजल्ट मिलता है और वो अपने बिजनेस को, या वो ट्रेनिंग्स का काम कर रहे हैं या वो कोई भी फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं या अपनी कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो वो अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, अब बात ये है कि जो हमारा अगर ज़माना देखें, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी सिर्फ ये थी कि हम मुख्तलिफ कंपनीज में जाके अपनी सीवी थ्रो करते थे और वहाँ से इंतज़ार करते थे हमें कब जवाब आए। जो कि जैसे ही जब हम सीवी देने के लिए जाते थे अक्सर एक जवाब हमें मिलता था कि आपको बता दिया जाएगा, आपका जवाब है। तो वो जवाब आज तक आता नहीं था। इस वक्त इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद हैं। आप एडिटिंग सीख लें, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम सीख लें, आप सोशल मीडिया, फेसबुक मार्केटिंग सीख लें, जो भी आप सीख लें ऑनलाइन, तो आप अपनी सर्विसेज दुनिया को सेल करना शुरू कर दें। लेकिन अब रश ज्यादा नहीं हो गया, अब उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं रही? आयशा, मुझे लगता है इस वक्त अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन हो रहे हैं। जैसे अपवर्क है, जैसे फ्रीलांसिंग के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और आप अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट लोगों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी तो ये काम शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं, ऐसे भी देखने में आता है कि एक ट्रेंड चला हुआ है, एक सोशल मीडिया का कोर्स किया जाता है और ये समझा जाता है कि अब हम रातों रात जो है अमीर हो जाएंगे, हम डॉलर्स में खेलेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के ख्वाब जो है वो चंद ही दिन में टूट जाते हैं। आयशा, जो रातों रात अमीर है ना, वो मुझे लगता है सिर्फ लॉटरी से इंसान हो सकता है। वो लॉटरी कहाँ से मिलती है? अली साहब लॉटरी बता में दें। आप अपना नंबर डालें तो अगर आपकी लॉटरी लग गई तो हो जाएगा अमीर। रातों रात कुछ भी नहीं होता। देखिए, आपने एक 10 मरले का घर भी बनाना हो ना तो आपको 1-1.5 साल लग जाता है उसको बनाने में। तो ये प्रोसेस है दुनिया का, जिंदगी का। अच्छा, ये इसी तरह है जैसे आपने कोई दुकान आप स्टार्ट करते हैं। जब आप कोई दुकान स्टार्ट करते हैं फौरन से आपको प्रॉफिट नहीं आना शुरू हो जाता, ना ही आपको कस्टमर फौरन से आना शुरू हो जाते हैं। ये एक प्रोसेस है। आप काम शुरू कर दें, $200, $100, $50 से आपकी इनकम शुरू होगी और आप इसी तरह बतदरीज, अगर आपकी कंसिस्टेंसी है, ये बड़ी अहम बात है, अगर कंसिस्टेंसी है आपकी तो आप उसमें सक्सेस भी हासिल कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। अच्छा, आपने बात की कि डिजिटल एडवर्टाइज करने की, कि जो उसको एग्जैक्ट उन्हीं लोगों तक मैसेज जाता है जहां तक पहुंचाना चाहते हैं। तो फिर टीवी चैनल्स का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं कि खतरे में है? खतरे में फ्यूचर क्या, टीवी चैनल को तो जो प्रेजेंट है वो भी खतरे में है। ये हमें मालूम है, व्यूअर्स को तो आप देख लें कि आई बॉल्स वही है ना, 25 करोड़ आई बॉल्स हैं। एक नया मीडियम लॉन्च हो गया पूरी दुनिया में जो कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, बहुत से और प्लेटफॉर्म है। तो जो आई बॉल है वो शिफ्ट हो गई है फ्रॉम टीवी टू मोबाइल। इसीलिए आप गौर करने वाली बात यह है कि जो अपनी प्रोडक्ट को अब मोबाइल पे
یا سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائز کرے گا وہ جو ہے وہ امیر ہو جائے گا, جلدی ہو جائے گا. اچھا باقی رہ گیا یہ ٹی وی چینلز اور اخبارات اور ان کی جو آپ نے بات کی, اس کی بہت ایکسپینسو مارکیٹنگ ہے. یہ اب صرف بڑے برانڈ ہی کر سکتے ہیں, اب چھوٹے برانڈ نہیں کر سکتے. پہلے زمانے میں جو چھوٹا برانڈ تھا وہ ایڈ بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب میں نے خود اپنی پروڈکٹ لانچ کیا ہے, اس میں آپ اے آئی کے ذریعے ایڈ بن رہا ہے 8 سیکنڈ کا 16 سیکنڈ کا, آپ وہاں پہ ایڈ بنائیں اور آپ اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں. کوسٹ افیکٹیو ہے, کوئی آپ کے پیسے ہی نہیں لگ رہے, اے آئی سے سب کچھ جنریٹڈ ہے. یہی تو بات کر رہا ہوں. پہلے جب ایک ایڈ ایجنسی تھی نا, جب وہ آپ کو پرپوزل دیتی تھی تو آپ ڈر جاتے تھے پرپوزل دیکھ کے کہ اتنے کیمراز ہوں گے, یہ ماڈلز آئیں گی, یہ ان کے ایکسپینسز ہوں گے, یہ اس کا جو ہے وہ چارجز ہوں گے, یہ پروڈکشن کاسٹ ہوگی. وہ 4-5 کروڑ کا بجٹ بنا دیتے تھے, اور اگر بہت ہی کوئی چھوٹی ایڈ ہے اس کا 50 لاکھ کا وہ بجٹ بناتے تھے. تو اب 5-10-15 ہزار روپے سے آپ ایک تو یہاں پہ اے آئی سے ایڈ بنا رہے ہیں. دوسرا سب سے اچھی بات جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے وہ اس بات کی ہے کہ جن کے فالوورز ہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ, ان کو کمپنیز خود رابطہ کر رہی ہیں اور ان کو کہہ رہی یہ ہماری پروڈکٹ ہے, آپ اس کو پروموٹ کریں اور ہم آپ کو پر ویڈیو اتنے پیسے دیں گے. تو ہزاروں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں کی تعداد میں اس وقت انفلوئنسر جو مارکیٹرز ہیں وہ پروڈکٹ کی برانڈنگ کر رہے ہیں, پروموشنز کر رہے ہیں اور اپنا بیٹھے بیٹھے روزگار دے رہے ہیں. اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, پروڈکٹ وہ ان کو ٹی سی ایس کے کرتے ہیں یا کوریئر کر دیتے ہیں, وہ ایک بڑی اچھی سی اس کی اسٹوری کریٹ کرتے ہیں, وہ پروڈکٹ کی ویڈیو بناتے ہیں اور اپنے پلیٹ فارم پہ اس کو شیئر کر دیتے ہیں. لیکن یہ تو آپ نے ایک طبقے کی بات کر دی نا, لیکن جو باقی نوجوان نسل ہے جو چاہتی ہے کہ ڈیجیٹل اتنا ہم ایکسپرٹ ہو جائیں کہ کچھ ارن کر سکیں, انہیں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کس طرح کے انہیں کورسز کرنے چاہیے, کیا اسکوپ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت سے کورس اس وقت موجود ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. چیٹ جی پی ٹی ہے, اب چیٹ جی پی ٹی کو اپنا استاد بنا دیں. چیٹ جی پی ٹی کو پوچھیں ان سے کہ یہ میری ایکسپرٹیز ہے, میری یہ اسکلز ہیں. جیسے کسی کی اسپیکنگ اسکلز اچھی ہوتی ہے, کسی کی آبزرویشن اسکلز اچھی ہے, کسی کی رائٹنگ اسکلز اچھی ہے. چیٹ جی پی ٹی کو اپنی سی وی سینڈ کر دیں اور ان کو کہیں کہ مجھے آپ سجیسٹ کریں کہ مجھے کون سا کورس کرنا چاہیے جس سے میں پیسے کما سکوں. چیٹ جی پی ٹی آپ کی اسکل اور آپ کی جو ذہانت ہے اس کے مطابق آپ کو وہ کورسز سجیسٹ کرے گا. اچھا پھر اگلی بات رہ گئی, کورسز جو ہیں اس وقت دنیا میں مفت اویلیبل ہے, یوٹیوب بھرا پڑا ہے, مختلف سائٹس بھری پڑی ہیں, وہ آپ کو جو کورس سجیسٹ کرے گا وہ آپ کورس کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اے آئی سے ریلیٹڈ کر لیں یا سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کر لیں. اس وقت عائشہ تمام آرگنائزیشن کو سوشل میڈیا ایکسپرٹ چاہیے. پہلے دیکھیں نا, آج سے اگر آپ 10 سال پیچھے چلی جائیں تو یہ پوزیشن نہیں تھی, بالکل تھی ہی نہیں. یہ پوزیشن ایڈیٹر کی پوزیشن تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پروموشنز ہوں گی, برانڈنگ ہوگی اور سیلنگ ہوگی. اچھا اب جو اس میں جتنا جلدی آ جائے گا وہ اتنا جلدی اپنی پروڈکٹ کو برانڈ کر سکے گا, اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کر سکے گا اور سیلنگ کر سکے گا. اب لیٹ جو کرتا جائے گا وہ پیچھے ہٹتا جائے گا. اب جتنی سیلز ہے نا, جن کی شاپس ہیں, اگر وہ اونلی شاپس پہ فوکس کریں گے تو الٹیمیٹلی ان کی سیل کم ہو جائے گی. اگر وہ سوشل میڈیا پہ اس پہ برانڈنگ کرنا شروع کر کے لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کرنی شروع کر دیں تو ان کی سیل بڑھ جائے گی. آپ غور کریں, آج سے 6-7 سال پہلے آپ نے کتنے آرڈرز کرتی ہوں گی آپ خود. اس وقت کروڑوں کی سیلز جو ہے نا وہ یہ وومن ویئر کی, جو کپڑوں کی وہ ہو رہی ہے, آئل کی ہو رہی ہے, شیمپو کی ہو رہی ہے, بہت ساری ایسی مختلف چیزیں ہیں. لیکن فیک ویب سائٹ بھی موجود ہیں. اچھا یہ اس کا خیال کریں, آپ برانڈز پہ جائیں سر, جو ایک ریپیوٹیبل برانڈ ہے نا, جن کا اپنا کوئی آؤٹ لیٹ ہے یا جو پرانا کام کر رہے ہیں, ان کو فوکس کریں اور ریویوز جو ہے نا وہ ضرور پڑھ لیں. یہ ریویوز نے انسان کی زندگی بڑی آسان کر دی ہے, کیونکہ جن لوگوں کو پروڈکٹ پہنچتے ہیں یا ان کو ملی ہوتی ہے وہ ریویوز لکھتے ہیں کہ یہ اچھی پروڈکٹ ہے, ان کی ٹائم ڈیوریشن بھی اچھی ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے, بہت ساری ویب سائٹ فیکس ہیں, وہ 1000 روپے کی چیز کہتے ہیں 200 روپے کی مل رہی ہے, تو لوگ لالچ میں آگے فٹافٹ وہ پرچیز کرتے ہیں. ابھی میرے ساتھ ایک ریسنٹ واقعہ یہ ہوا کہ میں نے ایک ویب سائٹ سے بیڈ شیٹ آرڈر کر دی, لیکن جب مجھے پارسل ریسیو ہوا اور میں نے اسے کھول کے دیکھا تو وہ یوزڈ سویٹرز تھے. ہاں اس کا ٹھیک ہے, اس کا سولوشن ہے نا, آپ پیمنٹ نہ کریں پہلے. پیمنٹ تو وہ کہتے پہلے پیمنٹ کریں گے تو آپ کو آرڈر ہم ہاتھ میں پکڑائیں گے. اس پہ نہ جائیں, آپ پیمنٹ کہیں COD,
कैश ऑन डिलीवरी, जो कैश ऑन डिलीवरी वाला जो पार्सल है वो आप खोल भी सकते हैं और लिखा भी होता है, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहती है कि आप पार्सल खोलें, अगर आपको चीज पसंद नहीं आती तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये तरीका अपनाएं और अब दुनिया में ज्यादा जो रेशो है वो ऑनलाइन की बढ़ेगी, तो किसी ना किसी तरीके ऑनलाइन की कोरियर सर्विसेज में, उसकी ब्रांडिंग में, उसकी प्रमोशन में, उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग में किसी ना किसी तरीके इस पे एक्सपर्टीज हासिल करें। तो जो इस पे एक्सपर्ट हो जाएगा तो ब्रांड्स तो आपको लेने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हर ब्रांड भी चाहता है कि मेरी सेल हो और मेरी सेल बढ़े, मेरी ब्रांडिंग हो, मेरी प्रमोशन हो। अच्छा, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो जिनका ये कहना है कि हम सिर्फ 2 घंटे बैठते हैं और डॉलर्स अच्छे खासे आते हैं हमें, इवन उन्होंने गाड़ियां भी खरीदी। ऐसे कैसे मुमकिन है 2 घंटे बैठ के कैसे इतने अमीर हो सकते हैं? लेकिन उनसे पूछना एक सवाल आपने कि आप काम कितने अरसे से कर रहे हैं, और उनको टाइम 10 साल हो चुका होगा। मैंने वैसे 1 साल वाला भी एक्सपीरियंस देखा ये भी है, ऐसे भी लोग मौजूद हैं। देखिए स्किल्स है ना, जो जितना इसमें क्रिएटिव है और जो जितना इसमें एक्सपर्ट कोई डिफरेंट चीज निकाल लेता है वो जल्दी पैसे कमाना शुरू कर लेता है। डिपेंड ये करता है कि आप एक रवायती काम कर रहे हैं या आपने खुद से कोई काम इन्वेंट किया है या सोचा है या क्रिएट किया है। तो जो क्रिएट करते हैं ना, आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज का सुना होगा, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला होता है, वो पहले से उसको ग्रैब कर लेते हैं, वो पैसे ज्यादा जल्दी कमा लेते हैं, फिर बाकी लोग उनको फॉलो करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं अपने दूसरे गेस्ट की तरफ जो कि हैं डॉक्टर अदील, वेस्कुलर सर्जन है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका सीट ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि डीवीटी क्या चीज़ है? देखें, जो डीवीटी है ना, बेसिकली ये क्लॉट्स हैं जो आपकी वेन्स में बनते हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि हमारे जिस्म में 2 तरह की खून की नालियाँ होती हैं, एक जो हार्ट से खून लेकर आती हैं मसल्स तक, पट्टों तक, और दूसरी वो जो उन मसल से वापस हार्ट तक लेकर आती हैं। तो जो हार्ट से आती हैं मसल्स तक उनको हम आर्टरीज कहते हैं, और जो मसल से हार्ट तक आती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं। सो उन वेन्स में जो क्लॉट बनते हैं, और वो वेन्स भी फिर 2 तरह की होती हैं लेग्स में, एक स्किन के नीचे होती हैं जिनको हम सुपरफिशियल वेन्स कहते हैं, जो अगर फूल जाएं तो उनको हम वेरिकोज वेन्स भी कहते हैं, और दूसरी ये होती हैं डीप वेन्स जो मसल्स के पट्टों के अंदर होती हैं। इनमें क्लॉट्स अगर बन जाएं तो इनको हम डीवीटी कहते हैं। कि दोनों वेन्स में क्लॉट बनने की रीजन सेम ही होती है? नहीं, डिफरेंट रीजंस होती हैं। जो अगर आर्टरीज में क्लॉट बनते हैं वो यूजुअली किसी डिजीज प्रोसेस की वजह से होते हैं, जैसे पेशेंट डायबिटिक्स होते हैं या जिनको वैसे कोई स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उनमें आमतौर पर आर्टरीज में क्लॉट बनते हैं, या जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, या जिनको वैसे हार्ट के इश्यूज होते हैं या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। लेकिन जो वेन्स के क्लॉट होते हैं ना, ये यूजुअली बनते हैं, इनकी डिफरेंट वजूहत होती हैं। जैसे मोस्ट कॉमन जो पाकिस्तान में मैंने देखी है वो तो प्रेगनेंसी है, हाँ, यानी कि इसके अलावा कोई लॉन्ग ट्रैवल आपने किया। प्रेगनेंसी से कैसे क्लॉट बन सकता है? प्रेगनेंसी में बेसिकली आपका जो ब्लड है ना वो नॉर्मल से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। हाँ, उसमें ये कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं बॉडी में जिससे वो ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है। तो वेन्स में क्लॉट आपके तब बनते हैं जब ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। आर्टरीज में क्लॉट तब बनते हैं जब आपकी कोई डिजीज प्रोसेस चल रही होती है और वो ज्यादा खतरनाक है, वो उसमें इमरजेंसी है, उसमें उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी आर्टरीज में क्लॉट बनते हैं, वो इमरजेंसी होती है। उसमें अगर हम ना फौरी तौर पे क्लॉट रिमूव करें तो आपकी खुदा न खासा टांग ज़ाया होने का चांस होता है। अच्छा, एक रीज़न आपने प्रेगनेंसी बताई, दूसरी आपने ट्रैवल बताई। यस, लॉन्ग ट्रैवल आप करते हैं जिसमें आप इमोबिलिटी जैसे कह लें, मतलब एक पेशेंट बेड पे पड़ा हुआ है, कोई सर्जरी करवाई है, आमतौर पर लोग जो है ना वो आर्थोपेडिक का कोई फ्रैक्चर डील किया या कोई कास्ट लगा दी, तो उसमें भी कई लोगों को बन जाते हैं जिसमें वो चलना फिरना बंद कर देते हैं। तो ये बेसिकली जब आपका ब्लड स्टेसिस में रहता है काफ़ी अरसे तक, चलते फिरते नहीं है, मूवमेंट नहीं करते, तो दैट इज़ द मेन रीज़न। या फिर आपका खून गाढ़ा हो जाए, जिनमें कुछ लोग होते हैं जिनमें कुदरती खून गाढ़ा होता है जिनको थ्रोम्बोफिलियास कहते हैं, वो एक डिजीज़, वो भी बीमारियाँ हैं, पैदाइशी बीमारियाँ हैं, उनको फिर हम डिफरेंट टेस्ट के साथ चेक करते हैं। दूसरे नंबर पे प्रेगनेंसी है जिसमें खून गाढ़ा होता है। तो अच्छा, तो इसके कोई एहतियात वगैरह हैं या मेडिसिन हैं या कोई सर्जरी है? देखें, इसकी जो सबसे एहतियात तो सबसे ये है कि आप बहुत ज़्यादा बेड हिडन ना रहें, अपनी चलते फिरते रहें, मूवमेंट करते रहें, और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें।
جو ڈی ہائیڈریشن ہے نا یہ بہت زیادہ اس کا رسک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے. اور ایون جن کو ہو جاتی ہے ان کو بھی پھر ہم کہتے ہیں کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں. اور اس کی ٹریٹمنٹ ہے, اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے, سرجری عام طور پر اس کے لیے ہم نہیں کرتے, میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ یہ چیز کافی حد تک 80-90% تک کلیئر ہو جاتی ہے. اچھا, آپ نے بتایا کہ اسموکنگ سے بھی ہوتی ہے, اسموکنگ اتنی ڈینجرس چیز ہے. اسموکنگ, ہاں اسموکنگ تو آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. لیکن اس سے کلوٹ کیسے بن جاتا ہے؟ دیکھیں اسموکنگ جو ہے نا وہ آپ کے خون کی نالیوں کو تنگ بھی کرتی ہے, وہ بلڈ کو تھک بھی کرتی ہے, گہرا بھی کرتی ہے, اور ڈفرینٹ اس کے میکانزم ہیں, انفلیمیشن بھی کاز کرتی ہے, سوزش بھی ہوتی ہے. اسموکنگ ہر طرح سے آپ کی باڈی کو نا ڈیمیج کرتی ہے. اچھا, آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے پوڈ وغیرہ یوز کیے جا رہے ہیں, الیکٹریکل جو سگریٹس ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہیں, تو ان کا بھی سیم یہی ان سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ڈی بی ٹی کا انہیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی یہ زیادہ خطرناک چیز ہے جو ویپنگ ہے نا, یہ زیادہ خطرناک ہے. اچھا, وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا افیکٹ بالکل سیم ہے. جو کام سگریٹ نے کرنا ہے وہی کام ویپ نے کرنا ہے, وہی کام ہوکے نے کرنا ہے, تینوں ایکول ہیں. لیکن جو اسموکنگ ہے نا اٹ ہیز سم سوشل کنسٹرینٹس کہ آپ سوشلی اب ادھر بیٹھے آپ اسموکنگ نہیں کر سکتے, بٹ ویپ ہر بندے کے پاکٹ میں, وہ جہاں بیٹھا ہے اس نے وہاں پہ ایک ویپ یوز کیا, اور اس کے بعد اس کے لیے اس کو وہ مطلب اس کی آپ کہہ لیں کہ بڑھ جاتی ہے یوز کرنے کی جو کوانٹٹی ہے نا, اسموک اس کا بڑھ جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو سگریٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ یہ ریسرچ بھی ہوئی تھی کہ جو ویپنگ ہے دیٹ از مور ڈینجرس دین اسموکنگ, بیکاز اس میں کوئی آپ کو سوشل کنسٹرینٹس نہیں ہے, آپ کہیں بھی بیٹھ کے پی سکتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے بڑی خطرناک ہے. سر, ڈی وی ٹی سے ڈیتھ ریشو کیا ہے, یا کوئی باڈی پارٹ جو ہے وہ کٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے؟ اچھا, ڈی وی ٹی میں باڈی پارٹ تو عام طور پر نہیں کٹ کرنا پڑتا انٹل انلیس کہ آپ ٹریٹمنٹ کو ڈیلے کریں. اگر آپ ٹریٹمنٹ کو ڈیلے کریں گے, اس میں بیسیکلی لیگ میں سویلنگ ہوتی ہے, تو اس سویلنگ کی وجہ سے پھر جو لیگ ہوتی ہے نا وہ خطرے میں بعض اوقات آ جاتی ہے. لیکن عام طور پر بہت کم چانسز ہیں کہ لیگ, لیکن ڈیتھ کا اس میں رسک ہوتا ہے کیونکہ اس میں چانس ہوتا ہے کہ کلوٹ آپ کا ہارٹ کی طرف موو ٹوٹ کے ہارٹ کی طرف موو نہ کر جائے اور وہاں پہ جا کے پھر اس کو بلاک کر دے. اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو سکتی ہے, ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے, اور اس لحاظ سے خطرناک ہے. لیکن اگر ٹائم پہ اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں پھر کوئی. اور اس میں ایک اور بڑی متھ ہے, میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے بتانا چاہوں گا سب کو. کئی ہمارے ڈاکٹرز بھی جو ہے نا جب کبھی ڈی وی ٹی آتی ہے تو وہ منع کرتے ہیں کہ آپ نے چلنا پھرنا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ میں بتا رہا ہوں, یہ بہت لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ منع کر دیتے ہیں کہ چلنا پھرنا نہیں, حالانکہ یہ ایک متھ ہے. اس میں یہ ہے کہ جتنا جلدی آپ چلنا پھرنا سٹارٹ کرتے ہیں اتنا ہی آپ کے لیے بہتر. باڈی ایکٹیو رہے گی تو وینز وغیرہ رہے گی. اور دوسرے نمبر پہ لیکن ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کی جب ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو چلنا پھرنے سے کوئی منع نہیں. ٹریٹمنٹ کیا بہت ایکسپینسو ہے, یا اگر نارملی بھی انسان اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ آج کل تو ویسے ہی ٹریٹمنٹ ہر چیز کی مہنگی ہوئی ہے, دوائیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, لیکن بہت مہنگی تو نہیں ہے, لیکن آپ ایک عام آدمی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایکسپینسو ہے. گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس طرح کی کوئی ٹریٹمنٹ؟ جی, گورنمنٹ ہاسپٹلز میں آ رہی ہیں میڈیسن, اور وہاں پہ ہم ان کو ٹریٹ کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیم ٹریٹمنٹ ہے جیسے پرائیویٹلی وہ کرتے ہیں اور جیسے گورنمنٹ سیکٹر میں ایسا ہی ہے. گورنمنٹ ہاسپٹلز جو ہے نا اب ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ جو ان کے انجیکشنز ہیں, جو ٹریٹمنٹ ہیں وہ ہمیں آ رہی ہیں, وہاں پہ میڈیسن اویلیبل ہوتی ہیں, اور وہاں پہ ہم ان کا ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں. کتنے عرصے کے ٹریٹمنٹ سے ڈی وی ٹی کا خاتمہ جو ہے وہ ممکن ہو سکتا؟ دیکھیں, عام طور پہ 3 to 6 months اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کنٹینیوسلی. یس. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں نے بتایا تھا کہ تھرومبوفیلیا یعنی کہ پیدائشی خون گاڑھا ہوتا ہے, تو ان میں پھر بعض اوقات ہمیں, یا کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی ڈی وی ٹی ہوتی ہے, ان میں بھی خون گاڑھا ہو جاتا ہے, تو ان میں بھی جو ہے نا وہ تقریباً لمبا عرصہ چلتی ہے پھر. اچھا, پیشنٹ کو ڈوز وغیرہ جو ہے میڈیسن کی وہ اس کے ویٹ کے اکارڈنگلی, جسامت کے اکارڈنگلی جو ہے وہ سجیسٹ کی جاتی ہے, یا نارملی دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر میڈیسن لکھ دیتا ہے اگر ایک بندہ بہت زیادہ ہیلدی ہے تو اس کو وہ ایفیکٹ ہی نہیں کر رہی میڈیسن, تو کیا ایسا کوئی ہے کہ ویٹ اور اگر اس کی فزیک کے حوالے سے بھی کوئی ڈوز وغیرہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے؟ جی بالکل. بیسیکلی ڈی وی ٹی میں ہم دیتے ہیں خون کو پتلا کرنے والی میڈیسن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بعض لوگ جو ہے نا, جو ایون ڈاکٹرز بھی ہیں جو ویسکولر سرجن نہیں ہیں, وہ تھوڑی سی کم ڈوز میں دیتے ہیں, اس لیے کہ خدا نہ خواستہ کہ بلیڈنگ نہ ہو جائے, وہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ ڈوز کس میں دینا.
سو پراپر ڈوز میں جب تک آپ نہیں دیں گے تو کلوٹ پہ اتنا اچھا افیکٹ نہیں آئے گا. اور جتنا ہیلدی پیشنٹ ہوگا ظاہر ہے اس کے ویٹ کے حساب سے اس کو میڈیسن دیں گے. تو یہ تو ایک رول آف تھمب ہے نا کہ آپ اگر ہیلدی پیشنٹ ہے تو آپ نے اس کی ڈوز اس حساب سے, ہر دوائی کی ڈوز ایسی ہوتی ہے, صرف یہ ان کی نہیں ہے. آپ کوئی بھی میڈیسن لے لیں گے, ہر دوائی ہمیشہ ویٹ کے حساب سے ہوتی ہے. بچوں میں اسپیشلی اس کو فالو کیا جاتا ہے, لیکن ایڈلٹس میں عام طور پہ لوگ نہیں کرتے. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو بہت موٹے یا اوبیس پیشنٹ ہوتے ہیں نا, ان میں تو لازمی ہر دوائی کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہر ڈاکٹر میرا نہیں خیال کہ یہ مد نظر رکھتا ہے کہ ویٹ وغیرہ دیکھ کے ڈوز وغیرہ جو ہے وہ سجیسٹ کی جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو اپنے فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا وہ تو یہ کرتے ہیں, لیکن جو اس فیلڈ کا ڈاکٹر نہیں ہوگا اس سے آپ ٹریٹمنٹ لیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں علی عباس صاحب کی طرف. پازیٹیو تو بہت ہم نے باتیں سن لی علی صاحب سے کہ میڈیا, سوشل میڈیا کا یہ رول ہے, یہ اس کی پازیٹیوٹی ہے. اب بات کرتے ہیں نیگیٹیوٹی کی طرف کہ اس کو نیگیٹیو جو یوزیج ہے اس کے ایفیکٹ جو ہیں وہ کس طرح سے فیس کیے جا رہے ہیں. جی علی صاحب. اچھا عائشہ, کبھی آپ غور کریں تو دنیا کی جو ترقی ہے نا وہ پہیے سے شروع ہوئی تھی, اس کے بعد پھر ترقی ہوتی گئی, پھر جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن آ گئی, اس کے بعد پھر کھیتی باڑی کا سلسلہ جو ہے وہ انسان نے شروع کر لیا, اس کے بعد انسان نے جہاز اڑائے, اس کے بعد انسان نے بڑے بڑے شپ جو تھے وہ بحری جہاز, بحری جو شپ تھے وہ سمندروں میں اڑائے چلائے. اب بات یہ ہے کہ بہت سی نا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں دنیا میں, لیکن میں نے یہ غور کیا ہے جتنا اختلاف یا جتنا آپ کہنا چاہیں جتنا نیگیٹو امپیکٹ یا جس پہ بات ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے. جس کے خطرناک قسم کے جو ہیں وہ سامنے آئے معاملات, جیسے اگر کوئی بچہ ہے وہ ویڈیو گیمز دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو اپنی ریئل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا, تو یہ ایک نیگیٹیوٹی بہت وسیع لیول پہ کیا بہت خطرناک قسم کی یہ ہے. دنیا میں یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس پہ سائیکالوجسٹ, ایجوکیشنسٹ, ڈاکٹرز, یہ سارے دیکھتا ہوں میں ٹی وی چینلز پہ بھی, مختلف فورمز پہ, یہ اس کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا, جبکہ آپ پچھلی جتنی ترقی دیکھ لیں انسان کی, کوئی ایسی ترقی یا کوئی ایسا میڈیم نہیں تھا جس کے بارے میں خلاف بات ہو. اب جیسے جس نے جہاز بنایا سب نے اس کو اپریشیٹ کیا, جس نے ٹرین ایجاد کی سب نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا, جس نے گاڑی بنائی سب سے پہلی دفعہ, آج تک وہ اپریشیٹ ہو رہا ہے کہ یہ انسان کے لیے اس نے ایک آسانی پیدا کی. اچھا, یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس پہ بہت اختلاف چلتا ہے. اچھا, اس کی 2-3 بنیادی وجہ ہے. اگر آپ بھی اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھیں تو آپ کو 2 جملے آج کل بہت سننے کو ملیں گے. پہلا جملہ یہ ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں, پہلا جملہ آپ کو یہ ملے گا. دوسرا آپ کو یہ ملے گا میرے پاس ٹائم. اچھا, اب وہ وقت نہیں ہے, وہ وقت کہاں جا رہا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ جب چھوٹے تھے تو ہم تو دوردرشن دیکھتے تھے اور ایک پی ٹی وی تھا یا 2-3 اور کوئی چینل ہوں گے, ایس ٹی این وغیرہ. اچھا, ہم تو بور نہیں ہوتے تھے, ہم کیونکہ کھیلتے بھی تھے, گپ شپ بھی کرتے تھے, رشتہ داروں کے گھر آنا جانا تھا, اس کے علاوہ کچھ اسپورٹس بھی کرتے تھے. تو ہم نے اپنا زندگی میں جملہ کبھی بولا ہی نہیں تھا کہ ہم بور ہو رہے ہیں. اچھا, اب چھوٹے بچے دیکھیں بور ہو رہے ہیں. اچھا, اب اس کے برعکس آپ اس زمانے کو اس زمانے کو تھوڑا کمپیئر کر لیتے ہیں. اس زمانے میں آپ کے پاس نیٹ فلکس پہ کوئی 5-6 ہزار کے قریب موویز ہیں, یوٹیوب پہ لاکھوں ڈاکومنٹریز ہیں, موویز ہیں, لیکچرز ہیں, کیا کچھ ہے. اچھا, پھر سوشل میڈیا کی بھی آپ کے پاس انگیجمنٹ ہے, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, اور بھی جو مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں. اچھا, پھر عائشہ اتنی زیادہ چیزیں ہونے کے باوجود کیا ایسی بات ہے کہ جو انسان کہتا ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں؟ دیکھ دیکھ کے تاغی ہوں گے. دیکھیں نا, آخر تو یہ کچھ گڑبڑ ہے نا. اچھا, ایک تو یہ بات. دوسری بات, میں جب بھی کسی اپنے دوست سے یا کسی سے کہوں کہ یہ مووی بڑی اچھی ہے, یہ دیکھی آپ نے, یا ابھی میں کل ہی دیکھ کے آیا ہوں ہاؤس اریسٹ, انور مقصود صاحب کا پلے لگا ہوا ہے ادھر علی آڈیٹوریم میں, میں نے پوچھتا ہوں ان سے, میں نے یہ دیکھا آپ نے, یا یہ ایک نئی جگہ لاہور میں انٹروڈیوس ہوئی ہے, یہاں پہ آپ گئے ہیں, تو یونینیمسلی جواب آتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے. اچھا, اب وقت کہاں جا رہا ہے؟ پھر سوچنے والی بات ہے. ایک طرف انسان بور بھی ہو رہا ہے, دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے, اور تیسری طرف بہت سارا مواد بھی
پڑا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ اور یوٹیوب پہ نیٹ فلکس پہ یہ ساری ویب سائٹ. آپ کو کیا ریزن نظر آتی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان کی اب دو لائف ہے. پہلے تو ہمارے پاس کوئی دوسری لائف نہیں تھی نا, ہم تو ایک ہی لائف تھی جس میں ہم رہتے تھے. اب ہماری ایک جو لائف ہے جو ہم ایکچوئل میں گزارتے ہیں 24 گھنٹے, اور ایک ہماری سوشل میڈیا کی لائف ہے. اچھا اب ہم اس دونوں لائفs میں نا ہم کنفیوز ہو گئے. اگر لائکس نہیں آئیں گے, کمنٹس نہیں آئیں گے ہمارے ویڈیوز پہ یا تصویروں پہ, تو وہ بھی ایک تھوڑا سا ہمیں فیل ہوگا کہ یار اس کے اتنے زیادہ آ رہے ہیں, میرے کم آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہو. دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کوئی تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں تو لوگ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ یہی لائف ہے ان کی. مثلاً وہ کسی ٹورزم اسپاٹس پہ جا رہے ہیں, سینما میں جا رہے ہیں, کسی ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں, یا کہیں بھی جا رہے ہیں. اچھا اب وہ ہے صرف آپ کا 2 گھنٹے ایک ہفتے میں جہاں پہ آپ نے کوئی انٹرٹینمنٹ کیا. اچھا اس کے علاوہ جب انسان روتا ہے, جب وہ دکھی ہوتا ہے, یا جب وہ گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ, یا آفس کے کوئی کام کر رہے ہیں, یا اس کو آفس سے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے, اچھا اب یہ چیزیں نہیں کوئی ڈالتا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی اپنی انسلٹ تھوڑی نہ دکھائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ویسے کئی لوگ انسلٹ دکھا کے بھی لاکھوں کروڑوں کما لیتے ہیں. وہ کم ہے ایسے. اچھا اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم اپنا گڈ جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں سوسائٹی میں. اچھا اس کو دیکھنے والے جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں کہ میں بھی یہ حاصل کروں. اچھا اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کی جو باقی زندگی ہے اس میں کیا کیا معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اب جیسے میاں بیوی کی لڑائی ہوئی, یا ماں نے بچے کو تھپڑ مارا, اب یہ ویڈیو تو کوئی نہیں ڈالے گا نا. ویڈیو تو ہم ڈالیں گے وہ کہ ہم آج یہاں ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں, یا ہم آج اس تھیٹر میں جا رہے ہیں, یا جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ. تو اس میں نا 2 لائف میں انسان جو ہے نا وہ تقسیم ہو چکا ہے آج کا جو انسان ہے. اچھا پھر اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے نا وہ بہت بڑھ گئی ہے, ریلیشنز کے حوالے سے بھی اور نیڈز کے حوالے سے بھی. ایکسپیکٹیشن بڑی, وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ کو دکھ ہوتا رہا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, جب انسان مختلف یہ جو سوشل میڈیا یہ چیزیں دیکھ رہا ہے تو اب وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ اشتہارات ہمیں اتنے زیادہ دکھائے جا رہے ہیں, اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ ہماری خواہش پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ہمیں یہ چیز حاصل کرنی ہے. اچھا انسان نے جو انسان کے ساتھ مل بیٹھ کے گپ لگا کے کھانا ہلکا سا کھا کے جو مزہ لیتا تھا نا, جو وداؤٹ پروڈکٹ ہوتا تھا یا وداؤٹ کوئی انویسٹمنٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا 4-5 لوگ بیٹھے ہیں, 3-4 گھنٹے انہوں نے چائے پی, گپ لگائی, اس میں خرچہ تو کوئی نہیں ہوا نا آپ کے, لیکن 4-5 گھنٹے اچھے تو گزر گئے نا, آپ نے ہیپی فیل کیا. اچھا اس وقت کا جو انسان ہے نا اس نے جو اپنی ہیپینس ہے نا اور جو اپنا پلیئر ہے وہ پروڈکٹ میں ڈھونڈ لیا ہے کہ اگر میرے پاس یہ برانڈ ہو تو میں آئی ول بی ہیپی, اگر میں یہ پرفیوم لوں گی یا لوں گا آئی ول بی ہیپی, اگر میں ادھر جاؤں گا. یعنی کہ ہم نے جو اپنی ہیپینس ہے نا, جو اپنی خوشی ہے, جو اپنی سیٹسفیکشن ہے وہ پروڈکٹ میں ڈال دی ہے. اور اسی لیے پوری دنیا جو ہے وہ ہائی کنزیومر سوسائٹی بن گئی ہے. اب آپ غور کریں, ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہمیں ایک ایڈ نظر آتا ہے, ہمیں ایڈ دیکھ کے ہمیں اچھا لگتا ہے, اچھی لگ جاتی ہے یار یہ پرچیز کرو. اچھا وہ ہماری ضرورت تو نہیں ہے, لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے پرچیز تو کروا لی ہم سے, اب ہمارے پیسے بھی نکل گئے, اس سے ہمارا خرچہ بھی بڑھ گیا, لیکن اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا چھوڑ دیا ہے کہ ہماری نیسیسٹی کیا ہے, فیسلٹی کیا ہے اور لگژری کیا ہے. ہم اس میں نا مکس ہو گئے. اب ہمیں بائنگ کرنی ہے, بائنگ ہو رہی ہے, اور بائنگ میں اپنی جو ہے نا وہ ہیپینس ڈال دی. اسی لیے اچھا ویسے آپ کے جو ارد گرد والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو کمپلیکس میں ڈالتے ہیں کہ اچھا یہ چیز اس نے لی تمہارے پاس تو نہیں ہے, تو پھر لوگوں کا بھی تو ایک کردار ہے نا کہ آپ اس کے ذہن کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لیٹس سپوز آپ نے وہ چیز لے لی تو اس کے بعد پھر ایک اور چیز لینی پڑے گی آپ کو, کمپلیکس میں پھر دوبارہ آپ کو لوگ ڈال دیں گے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے لوگ متاثر ہوں. یہی گیم تو ساری یہی ہے نا کہ انسان جتنا بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے, کپڑے خرید رہا ہے, گاڑی خرید رہا ہے, کیب خرید رہا ہے, جو بھی کچھ خرید رہا ہے, اس کے پیچھے ریزنز یہ ہے کہ اس نے متاثر کرنا ہے. یعنی کہ انسان سائیکو ہو چکا ہے, وہ بس کہتا ہے کہ بس کسی طرف بھی سیٹسفائی نہیں ہے. واپس چلتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ جو شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کا
پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے, کوئی باڈی پارٹ جو ہے وہ شوگر کی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے, تو کیا ایسی کوئی جدت آئی ہے اس علاج میں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا باڈی پارٹ جو ہے وہ سیو کیا جا سکے؟ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ایسا پاسبل ہے کہ اب باڈی پارٹس کو جو شوگر سے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھا شوگر سے اس کو یہ مسئلہ ہوا تو اس کا یہ پارٹ کاٹ دیا گیا, پاؤں ہی موسٹلی جو ہے وہ کاٹے جاتے ہیں, تو کیا اس میں کوئی اب ہے ایسی چیز کہ اب بچ سکے؟ دیکھیے اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ شوگر کے مریضوں میں پرابلم ہوتی کیا, جن کی وجہ سے ان کے پاؤں میں زخم بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پاؤں کاٹنا یا اس کو ریموو کرنا یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا. بنیادی طور پہ شوگر کے مریضوں میں مینلی 2 وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاؤں میں زخم بنتے ہیں. کیونکہ ان کو کوئی چوٹ یا کوئی اس طرح کا مسئلہ تو ہوتا نہیں ہے, اچانک زخم بنتے ہیں اور وہ پھر بڑھتے بڑھتے وہ انگلی کالی ہو جاتی ہے یا پاؤں کالا ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی ان میں یا تو خون کی سپلائی ہوتی ہے جو رک جاتی ہے, کیونکہ شوگر کے مریضوں میں خون کی نالیاں باریک ہو جاتی ہیں شوگر کی وجہ سے, مسلسل شوگر کی وجہ سے یا کولیسٹرول کی وجہ سے ان میں خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں. تو خون کی سپلائی کا مسئلہ ہوتا ہے, یا پھر ان میں نروز کا مسئلہ ہوتا ہے, شوگر کی وجہ سے نروز وہ بھی خون کی سپلائی کے پرابلم. تو اگر ہم ان کی خون کی سپلائی بہتر کر دیں, جس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں, کوئی بائی پاس پروسیجرز ہیں, کوئی اینجیوپلاسٹیز ہیں, اگر ہم کسی طریقے سے پاؤں تک خون پہنچا دیں تو ان کا پاؤں بالکل بچ سکتا ہے. ایسی ضرورت نہیں ہے کہ پاؤں کٹا جائے. شوگر کے پیشنٹ کا ہمیشہ پاؤں میں ہی کیوں زخم بنتا ہے, باقی کسی پارٹ پہ کیوں نہیں یہ ایفیکٹ ہوتا؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال آپ کا, کیونکہ بیسیکلی یہ پاؤں ہی آپ کا وہ باڈی پارٹ ہے جس کے اوپر آپ کی پوری باڈی کا ویٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا بھی اگر آپ کے ویٹ بیئرنگ میں پرابلم آئے گی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام جو ایک سسٹم رکھے ہیں ویٹ بیئر کرنے کے, اگر آپ ان جگہوں پہ ویٹ بیئر نہیں کریں گے, دوسری جگہ پہ کریں گے, تو پاؤں میں زخم بن جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جب خون کی سپلائی پراپرلی پاؤں تک نہیں جائے گی, پاؤں کی خون کی نالیاں پاؤں تک پہنچتے نالی بہت تنگ ہو جاتی ہے. تو جب حالانکہ 3 خون کی نالیاں جا رہی ہیں پاؤں تک, لیکن پھر بھی پاؤں کی انگلیوں تک پہنچتے پہنچتے بہت باریک ہو جاتی ہے. تو زیادہ وہ اس رسک پہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ خون کی چھوٹی باریک نالیاں تھوڑی سی بھی تنگ ہوں تو وہاں پہ بلڈ سپلائی بالکل بند ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی پرابلم خون کی سپلائی کا ہوتا ہے, جس کو بحال کرنے کی طرف کوئی نہیں سوچتا. جب بھی پیشنٹ جاتا ہے یوزلی جنرل سرجن کے پاس نہیں, کسی سرجن کے پاس جاتا ہے, تو وہ سمپلی جا کے فوری طور پہ اس کی انگلی یا پاؤں یا کوئی بھی حصہ کاٹ دیتا ہے. اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے چونکہ خون کی سپلائی بحال نہیں کی ہوتی, وہ زخم بھی نہیں ہیل ہوتا, پھر انگلی کٹتی ہے, پھر انگلی کے بعد آدھا پاؤں کٹتا ہے, پھر پورا پاؤں کٹتا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی بیچارے کی ٹانگ ضائع ہو جاتی ہے, جو میں نے دیکھا ہے. کیا سمٹمز جو ہیں وہ ظاہر ہوں تو فوری جا کے اس کے ٹریٹمنٹ کروانی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو شوگر کے مریضوں میں جب پاؤں میں ٹانگ میں درد شروع ہو جاتی ہے نا, تو فوری طور پہ ان کو سوچنا چاہیے پین لیگ پین جو ہے نا. اور شوگر کے مریضوں میں عام طور پر پین ہوتی بھی نہیں ہے, نروز ڈیمیج ہوتی ہیں. ان میں عام طور پر سٹارٹ ہی زخم سے ہوتا ہے کام. اگر چھوٹا سا بھی زخم بنتا ہے نا تو اس کو آپ اگنور نہ کریں, اس کو فوراً آ کے چیک کروائیں, ویسکولر سرجن سے اسیسمنٹ کروائیں کہ خون کی سپلائی کیسی ہے. اگر خون کی سپلائی ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کے مطابق ڈفرینٹ مینجمنٹ ہو جاتی ہے. اگر اس کا ٹریٹمنٹ ویسکولر سرجن ہی کرتا ہے آئیڈیلی. یہ بیسیکلی ایک ٹیم ورک ہے پورا جو ہے نا, اس میں انڈوکرینالوجسٹ, ویسکولر سرجن, اور اس کے علاوہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, پوڈیاٹرسٹ کہتے ہیں ان کو, جو بیسیکلی پاؤں پہ جیسے میں نے بتایا ویٹ بیئرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کو کریکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک پورا ٹیم ورک ہوتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ. لیکن جو بلڈ سپلائی سے ریلیٹڈ پرابلم جتنے بھی ہوں گے وہ ویسکولر سرجن ہی ڈیل کرتا ہے. اور موسٹلی اس میں جو بلڈ سپلائی کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہی پیشنٹ کے پاؤں خدا نخواستہ کٹ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم بلڈ سپلائی کو بحال کر دیں کسی بھی طریقے سے تو پاؤں بالکل بچ سکتا ہے, کٹنے سے بچ سکتا ہے. انگلیاں آپ کی جو جتنا حصہ کالا ہے صرف وہ حصہ ڈیمیج ہوگا, باقی آپ کا پاؤں بچ سکتا ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت پہلے بھی یہ دیکھنے میں آیا کہ جب نیز جو ہے وہ ریپلیس کیے جاتے ہیں ان میں بھی جو ہے وینس ڈیمیج ہوتی ہیں اور ان کا جو نیچرل ایک فلو ہے وہ نہیں جو لوور ہماری ٹانگ ہے اس میں جا پاتا. تو بھی میں نے یہ دیکھا کہ کسی کی انگلی ڈیمیج ہو گئی, پھر پاؤں کاٹنا پڑ گیا. تو صرف یہ شوگر تک محدود نہیں رہتا, یہ کسی بھی وجہ سے جو ہے آپ کی وین بلاک ہو سکتی ہے. جی میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا تھا نا کہ جو خون کی نالیاں ہارٹ سے دل کی طرف سے آپ مسل تک آ رہی ہیں, جو آرٹریز ہوتی ہیں, ان میں کسی بھی قسم کا پرابلم آئے گا تو آپ کی لیگ نی ریپلیسمنٹ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے. عام طور پر نہیں ہوتا, عام طور پر ایسا بالکل نہیں ہوتا.
کیونکہ جو نی ریپلیس کرتے ہیں وہ خون کی نالیوں کو بچا کے کام کرتے ہیں. اگر سرجری کے دوران کوئی پرابلم ایسی آ جاتی ہے تو اس کو پھر اسی وقت ڈیل کرتے ہیں. لیکن جو آپ کا کوشچن ہے نا کہ نی ریپلیس کروا لیا تو خون کی, ایسا کچھ نہیں ہوتا. نی ریپلیسمنٹ ایسا ہی ہے جیسے آپ کا نیچرل نہیں ہے, اس کی خون کی نالیوں سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, جو وینز میں بلاکیج اور ڈی وی ٹی کیا سیم چیز ہے؟ دیکھیں جو ڈی وی ٹی ہے نا وہ بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وینز یعنی کہ جو مسل سے آ رہی ہیں ہارٹ کی طرف. جو دوسرا آپ کا وہ آرٹریز کا کلاٹ ہے. یہ جیسے ڈائبیٹکس ہوتے ہیں ان میں آرٹریز میں پرابلم ہوتی ہے, وہ نالیاں تنگ ہوتی ہیں. سو آرٹریز اور وینز کو ہم مکس کر لیتے ہیں, وہ مکس نہ کریں. آرٹریز وہ ہیں جو ہارٹ سے خون لے کے آ رہی ہیں اور وینز وہ ہیں جو ہارٹ کی طرف جا رہی ہیں. تو جو ہارٹ کی طرف جا رہی ہیں ان میں کلاٹ بنے گا تو وہ ڈی وی ٹی ہے, اور وہ کلاٹ ہارٹ میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ وینز ہارٹ کی طرف جا رہی ہیں. اور جو آرٹریز ہیں وہ بیسیکلی ہارٹ سے آ رہی ہیں, وہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے. وہ نہیں, اس میں ڈینجرس یہ ہوتا ہے کہ وہ کلاٹ اگر بن جائے تو آگے پھر آپ کی ٹانگ خطرے میں ہوتی ہے نا, اس کو فوراً آپ نے ڈیل کرنا ہے. ڈی وی ٹی کو آپ یہ ہے کہ چلو 1-2 دن بعد 4 دن بعد بھی. آرٹریز کے کلاٹ میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, یو ہیو اونلی 6 hours. ویورز چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی علی صاحب, آپ ٹریولر بھی ہیں, پوری دنیا میں گھومتے ہیں, تو کوئی ڈاکٹر صاحب سے کیا کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں کیونکہ لائف میں جیسے امریکہ میں بھی ہو کے آیا, میں کینیڈا میں بھی تھا ابھی ریسنٹلی 2 months بیک, تو وہاں پہ نا نرسز کی ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ بڑی آتی ہے کہ آپ نرسز جو ہے نا وہ پاکستان سے اور آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ ہمیں لا کے دیں, شارٹیج ہے نرسز کی. اچھا, میں اس سے پہلے لنڈن میں تھا, اس سے میں وہاں گیا, وہاں بھی یہی میں نے سنا. پھر میں فیب میں سعودی عرب میں تھا, وہاں بھی میں نے یہ سنا نرسز جو ہیں, یہ نرسز جو ہیں یہ پاکستان کیا ان کی تعلیم جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہو رہی, یا کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کی شارٹیج کیوں رہتی ہے ہمیشہ؟ اچھا, یہ تھوڑا سا نا کویشچن میری فیلڈ سے اس لیے ہٹ کیا کیونکہ ہمارا تعلق زیادہ تر ڈاکٹرز کے ساتھ ہوتا ہے, نرسز کے ساتھ اتنا ہے نہیں. لیکن چونکہ ہم اکٹھے کام کرتے ہیں ہاسپٹلز میں, تھوڑا بہت آئیڈیا تو ہوتا ہے. جی جی. تو جہاں تک میرا اسیسمنٹ ہے, میرا خیال ہے کہ نرسز تو پاکستان میں سرپلس ہیں. اچھا, پاکستان میں کافی نرسز سرپلس ہیں. آئی تھنک شاید ان کو کوئی پاتھ ویز یا ان کی گائیڈنس پراپر نہیں ہو پاتی, جس کی وجہ سے وہ آؤٹ آف کنٹری, یا دوسری ریزن ہو سکتی ہے کہ شاید یہاں پہ ان کو اپرچونیٹیز اتنی ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں رہنا پسند کرتی ہیں. ظاہر ہے جس کو یہاں پہ اگر اپرچونیٹی مل جائے گی تو وہ پاکستان میں اپنی فیملی کو چھوڑ کے تو نہیں جائے گا. اچھا, ویسے ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جس کمپنی کے تھرو آپ جا رہے ہیں لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں, کیونکہ اتنا زیادہ جو ہے وہ فراڈ چلتا ہے, یا ان کی اتنی ہارڈ اینڈ فاسٹ جو ہیں وہ رولز ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں پاس آپ کریں گے تو ہی آپ جا سکتے ہیں. تو کیا ایسے میرے خیال سے ایسے مسئلے مسائل بھی رہتے ہوں گے؟ تو ڈاکٹر صاحب, آپ نے باہر پاکستان سے کوئی دیکھا ایسی چیزیں جو ہیں جس طرح کی ڈاکٹر صاحب سے ہماری ڈسکشن ہوئی کہ ایسے مسئلے مسائل, ایسی بیماریاں جو پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے, کیا آپ نے باہر بھی کنٹریز میں دیکھی ہیں؟ جی بالکل. یہ جتنی بھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں بیسیکلی تو ریسرچ پاکستان سے باہر ہی ہوتی ہے. یہ جتنی بھی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں, جو مطلب گائیڈ لائنز ہیں, جو بھی چیزیں, یہ ساری گائیڈ لائنز پاکستان سے باہر بنتی ہے. پاکستان میں تو ابھی یہ چیزیں اتنی ڈیولپ نہیں ہیں. نہیں, لیکن علی صاحب آپ نے اتنا ٹریول کیا, تو کیا جو پاکستان میں بیماریاں ہیں اس طرح کی باہر بھی اسی طرح کی سیم کامن بیماریاں ہیں؟ اچھا نہیں, پاکستان کی جو فیوریٹ بیماریاں ہیں نا وہ ہے شوگر. فیوریٹ بیماریاں فیوریٹ ہے نا پاکستان, اس میں ماشاءاللہ نمبر 1 اور 2 پہ آتا ہے. شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, اس پہ پاکستان ماشاءاللہ لیڈ کر رہا ہے دنیا میں. اور ہارٹ کی بیماری ہے, اس میں بھی پاکستان کا بڑا اوپر والا نمبر ہے. اچھا, چلے پاکستان کسی چیز میں تو نمبر 1 ہے نا, تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. آپ کو بتاؤں, یہ جو انہوں نے ڈاکٹر بڑی اچھی ایک بات کی ہے شوگر کے وجہ سے. اب میں آج کل یہ نوٹ کر رہا ہوں, جب ہم چھوٹے تھے جس طرح انہوں نے ذکر کیا, اس ٹائم تو مطلب جو گھر میں پکا ہم نے کھا لیا. لیکن آج کل جو ہے نا ایک طوفان عمدہ ہوا ہے. آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کر دیں, آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے. آپ ایک کوئی بھی کھانے کی دکان شروع کر دیں نا, کوئی بھی مطلب کوئی برانڈ لانچ کر دیں, کچھ بھی کر دیں, تو اسپیشلی برگرز اور پیزا وغیرہ, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ راتوں رات چل جاتا ہے. تو پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ اب گھر سے نہیں کھانا, باہر سے کھانا ہے, اور برگرز کھانے. جنک فوڈ بہت زیادہ چل رہا ہے. یہ بیسیکلی جو ہے نا, جنک فوڈ کا ہماری ہیلتھ پہ کیا اثر رہتا ہے ویسے تو سب کو معلوم ہے, لیکن جو چھوٹے بچے ہیں, جو گروئنگ ایج میں ہیں, جنہیں غذائیت کی ضرورت ہے, اور براٹ اپ میں ان کو کبھی برگر دے رہے ہیں, کبھی نگٹس دے رہے ہیں, پروسیسڈ فوڈ دے رہے ہیں, تو کیا آپ ایسی ماؤں کو کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جنک فوڈ جو ہے نا بیسیکلی
آپ کی جو پراپر نیوٹریشنس ڈائٹ ہے نا, جیسے فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں یا میٹ ہے, پروٹینز ہیں, آپ ان کو ریپلیس کر رہے ہیں جنک فوڈ کے ساتھ. اب بچے کا پیٹ بھر جائے گا, وہ پھر وہ چیزیں نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے, اس سے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کی برین کی جو ڈیولپمنٹ پراپر نہیں ہوتی, اس کی باڈی کی, اس کا باڈی فگر چینج ہو جاتا ہے, ساری باڈی میں فیٹ ہی فیٹ آ جاتا ہے, اور یہ فیٹ ہے بیسیکلی جو آپ کی باڈی میں جب آتی ہے تو ڈائبٹیز کاز کرتی ہے. اچھا, پیرنٹس جو ہیں وہ ایفرٹ بھی نہیں کر سکتے کھانا کھلانے کے لیے. اب جیسے کبھی رس کھلا دیے, کبھی بریڈ کھلا دی کہ بچہ ایزیلی کھا لے گا, اس کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا. تھوڑی سی یہ بھی میرے خیال سے وجوہات ہیں کہ وہ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے کہ یار بچے کو بیٹھ کے تھوڑی دیر کھلا لیں یا کسی اسے ایکٹیویٹی کی طرف لے کے جائیں. آپ صرف پتہ کیا کر رہی ہیں, آپ صرف نا پاکستان کی نا 10% یا 15% کی بات کر رہی ہیں جو کہ جنک فوڈ کو افورڈ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو دیکھیں 50% سے نیچے جو ہے وہ غربت ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں روٹی چاول اونلی ہی مل جائے نا تو وہ بھی ان کے لیے بہت ہے. یہ دیکھیں جو افورڈ کر رہے ہیں نا یہ جو جنک فوڈ کو, دوسری چیزوں کو, یہ بڑا کم طبقہ ہے, پہلی بات یہ. دوسرا آپ نے بیماریوں کا ذکر کیا, جو بیماریاں یورپ یا ویسٹ کی ہیں نا وہ ذرا پاکستان سے ڈفرینٹ ہے. جیسے وہاں پہ نا سکن ڈیزیز بہت زیادہ ہے. اچھا, میں ابھی امریکہ میں تھا, امریکہ میں کینسر بہت زیادہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ, خطرناک حد تک امریکہ میں کینسر جو ہے وہ ہو رہا ہے. پھر تیسری بڑی بیماری ہے وہاں پہ لونلی لیس کی. اچھا, لونلی لیس کی وجہ سے پھر ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, اسٹریس ہے. وہاں پہ ہر چوتھا جو ہے نا بندہ وہ سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہوتا ہے. آپ کو نظر آئے گا جی. پاکستان میں بھی ہم لوگ فون کا اتنا یوز کرتے ہیں کہ اکٹھے اگر ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے تو ہم آپس میں تو ٹائم دے ہی نہیں رہے, ہم تو موبائل یوز کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ تو پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے. پاکستان میں ابھی بھی فیملیز کمبائنڈ رہتی ہیں. وہاں پہ تو لوگ رہتے نہیں نا ساتھ. وہ تو 10ویں کلاس کا بچہ ہوا 15 سال کا تو وہ گھر سے نکل جاتا ہے, پھر وہ اپنے کام دیکھتا ہے, وہ اپنی خود زندگی گزارتا ہے. تو بہت ساری آپ نے دیکھا کہ ابھی پاکستان میں بھی 2 کیسز ایسے ہوئے ہیں جن کی لاشیں ملی ہیں آپ کو فلیٹس میں, بہت کم ہے. اچھا, یہ وہاں پہ کامن پریکٹس ہے. بلکہ میں ایک دفعہ جب میں امریکہ میں تھا, اٹلانٹک سٹی میں رہ رہا تھا, میں جس جگہ میں رہ رہا تھا اس کے مالک نے مجھے بتایا کہ جس کمرے میں آپ رہ رہے ہیں 1 ہفتہ پہلے یہاں پہ لاش جو ہے نا وہ ہمیں برآمد ہوئی. تو میری فیملی بھی ساتھ تھی, وہ بڑے ڈر گئے, یار ہم اس کمرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کچھ 1 ہفتہ پہلے جو ہے وہ لاش نکلی تھی. کیونکہ آنا جانا نہیں ہے نا, ملنا نہیں ہے, تو پھر انسان وہ اندر ہی اندر مر جاتا ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, علی صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ویورز, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ملتے ہیں کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان